बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोग्राम की इब्तदा ही हमने आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से की है। तकरीबन एक साल होने की वजह, कल पूरा एक साल हो जाएगा। आज 3 अगस्त है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया गया था और रियासती दहशत गर्दी का बदतरीन मुजाहरा पिछले एक साल से मकबूजा कश्मीर में जारी है और 8 मिलियन की आबादी है जो कि अमलन इस वक्त जेल की सूरत अख्तियार की हुई है और यहाँ पे बेपनाह जुल्म व सितम किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब मकबूजा वादी से किसी नौजवान का लाशा न गिरे, खून न बहे, कोई शहीद ना हो और ख़वातीन की असमत दरी की जा रही है और बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को ख्याल नहीं रखा जा रहा और ख़ास तौर पे तमाम तर इंसानी आज़ादियाँ, बुनियादी इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादियाँ तमाम की तमाम सलब हैं। और दुनिया तो कोरोना के बाद लॉकडाउन के लफ्ज़ से आशना हुई, जबकि मकबूजा वादी के 8 मिलियन लोग जो हैं वो एक साल से लॉकडाउन और मुहासरे में हैं और जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं। देखते हैं जनाब, आलमी ज़मीर कब जागता है। तमाम आलमी इंसानी तंजीमें जो हैं आलमी हकूक़ की, वो मानती तो हैं, तस्लीम करती हैं कि वहाँ पे जुल्म व सितम हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जेनोसाइड वाच की रिपोर्ट भी आ गई और यहाँ तक कि अमेरिका के अपने इदारे जो हैं वो भी सूरत हाल को ख़तरनाक करार दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और इसकी वजह शायद ये है तिजारती मफादात, माली मफादात, सियासी मफादात, ये सारे मफादात हैं। और ख़ास तौर पे OIC जो कि मुस्लिम उम्मा के एक तंजीम है, वो भी इंतहाई गैर फ़ाल है और उसका ज़मीर तो इस कदर सोया हुआ है कि उसका नाम लेते हुए इंसान शर्मिंदा हो जाता है। तो आज भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। उन्होंने क्या कहा, जाने से पहले ज़रा सुन लें। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पर, और इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं। उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। और दूसरा, एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक़ की राय दही उनका है उसको कबूल कर नहीं लिया जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं होता। जी चौधरी साहब। नहीं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि कश्मीरियों ने जो तारीखी जद्दोजहद की है, जिसने उनकी माओ बहनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इज़्ज़तें पामाल हुई हैं और वो लाशें उठा रहे हैं, बुज़ुर्गों के, बच्चों के, बूढ़ों के, उनकी आंखें जो है उनको उन्होंने पैलेट गन्स के ज़रिए मतलब उनकी बिनाई ख़त्म की है और घरों के नूर और चिराग जो है उनको बुझाया गया है। तो ब्लड अर्नर्स जो है उनका भी कोई ख्याल नहीं किया गया। तो हज़ारों में नहीं, लाखों में कश्मीरी जो है वो सफ़र कर चुके हैं, लेकिन अब वो तनहा नहीं है। पाकिस्तान उनके साथ है, बहुत बड़ी दुनिया उनके साथ है और हिंदुस्तान को कश्मीर का हिस्सा है लद्दाख और लेह। चीन ने जाके उनको चने चबवाए हैं और गर्दन पे दबोचा हुआ है और चीनी जो है उनके पंजे से अब ये। और आपने जो पाकिस्तान में जो बज़ाहिर तो ऐसा कश्मीर रोड का आपने श्रीनगर का फासला लिखा है, आगे उन्होंने लेह का भी लिखा है। जी हाँ, अगर वो देखें, वो आज बोर्ड अगर देखा है आपने, जी हाँ बिल्कुल, तो उस पर फासले जो है कोहाला पुल से लेके मुजफ्फराबाद, चकोठी, श्रीनगर और लेह, लद्दाख, तो वो जो वहाँ आ गए हुए हैं कश्मीर में, तो हिंदुस्तान को बड़ा और उन्होंने दंदन पे ही है
مودی جو ہے جو دندناتا پھرتا تھا آئے روز، ہرزا اسرائی بکواسیات ان کی چل رہی تھی پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف، اور ادھر ہندوؤں کو لا کے سیٹل کرنا اور آر ایس ایس کے گنڈوں کے ذریعے مسلمانوں پر حملے کرانا اور فوجیوں کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں مری ہوئی ہے اور ان کو کشمیریوں کو جی صاحب یہ بتائیں، یہ ابھی جو جس بورڈ کا ذکر کیا ہے کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے جناب، اور یہاں پہ فاصلے لکھے ہوئے ہیں، چکوٹھی سے سری نگر 191 کلومیٹر ہے چکوٹھی اسلام آباد سے، اور سری نگر ہے 300 کلومیٹر۔ چوہدری صاحب اگلا جو ہے 100 کلومیٹر سری نگر تک کا وہ کب تک طے ہوگا؟ یہ آپ اب اللہ پر چھوڑ دیں اپنی، جو جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے بارے میں ہمارے شبہات تھے کہ روس اور ہندوستان مل کے افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو سینڈوچ کر لیں گے، تو ایک اور ضیاء الحق مرحوم ہمیشہ انہوں نے کہا کہ جو شرائط ہیں جہاد کی اور جدوجہد کی وہ قاعدے قانون کے تحت اسلامی نقطہ نظر سے وہ افغانیوں نے پورا کر دیا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شکست کھائے۔ یہ کشمیری آزاد ہوں گے آپ یا میں کوئی ان کی مدد کریں یا نہ کریں، بالکل صحیح اور بات ہے، کوئی، لیکن آپ ایک چیز کا جواب صابر شاکر صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ میرا خیال ہے اور کچھ کام کیا ہے عمران خان حکومت نے کہ نہیں کیا، اور کوئی کام کیا ہے فوج نے اور جنرل باجوہ نے کہ نہیں کیا، لیکن کشمیر کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں، دو ٹوک موقف ہے، اور ہر سطح پر ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں آپ کے کچھ گماشتے جو ہے ایجنٹ جو ہے غیر ملکی، وہ پاکستان کی حکومت اور فوج اور یہاں کے اداروں کے بارے میں منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، جی وہ جی بھیج دیتا کشمیر، جی وہ فوج کچھ نہیں کر رہی، جی کلبھوشن نو رہا کر رہے۔ یار ان لوگوں کو کیوں نہیں جواب دیا جا رہا؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ بھی رنگ برنگے اور زبردست سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو میں سوال کرتا ہوں اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، اور ساری قوم ہماری جان کھا رہی ہے۔ رنگ برنگا تو جو صاحب ویسے آج آپ نے پہنا ہوا ہے، میں نے تو وائٹ پہنا ہوا ہے، اور آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا ذکر کیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ذرا شارٹ یہ جی۔ کشمیر کے عوام خاموشی سے اس صورتحال کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے، کیا وہ یہ تسلیم کریں گے؟ جناب صدر، گزشتہ 30 سال میں 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو وہ حق خود ارادیت نہیں دیا گیا جو اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا۔ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ دیکھیں، جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، وہاں 9 لاکھ فوج ہے، وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی، جیسا کہ نریندر مودی کہتا ہے۔ وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ قتل عام ہوگا۔ اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا کہ وہاں پہ ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ نریندر مودی نے کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ جموں کشمیر اور لداخ سکھ سمردھی شانتی کے لیے بھارت کے لیے پریرک بن سکتا ہے۔ یہ جو نئی ویوستھا بنی ہے وہ سیدھے ناگرکوں کے ہتوں کے لیے کام کرنے کے لیے سویدھا پیدا کرے۔ اب دیش کا، جموں کشمیر کا سامانیہ ناگرک بھی دلی سرکار کو پوچھ سکتا ہے، اس کو بیچ میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئے گی۔ یہ سیدھی ویوستھا آج ہم کر پائے ہیں۔ مودی کہہ رہا تھا جناب کہ یہ جو ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے، جو نئی لیجسلیشن ہے، 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا، اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، اقوام عالم اس کے گارنٹرز ہیں کہ اس معاملے کو کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے مطابق حل کیا جائے گا، استصواب رائے کیا جائے گا، رائے شماری کروائی جائے گی، اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر کے شہری جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا مستقبل کس سے وابستہ ہے، انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔
یہ ایک ریفرینڈم ہونا ہے، استصواب رائے ہونا ہے، لیکن 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ نریندر مودی نے، انڈیا نے طاقت کے بل بوتے پر یک طرفہ طور پہ ایک فیصلہ کیا اور مقبوضہ اور انڈیا نے ایک لیجسلیشن کی، قانون سازی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا، جس کے بعد سے لے کے آج تک وہاں پہ جتنے بھی جناب ایون پرو انڈین جو لیڈرشپ تھی کشمیریوں کی وہ بھی گرفتار ہے، وہ بھی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری جی ہے، انہوں نے بھی 1 سال مکمل ہونے پہ ایک شائع ہے، جو نریندر مودی کہہ رہے تھے کہ جناب ترقی اور خوشحالی آئے گی، تو عملاً وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب 1 سال قبل، یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے جناب، کوئی ISI نے، IB نے یا پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نہیں تیار کی۔ 1 سال کے بھارتی لاک ڈاؤن نے جی کشمیر کی معیشت تباہ کر دی۔ 1 سال قبل 60 سالہ کشمیری عبدالرشید سری نگر کی ڈل جھیل میں سیاحوں کو پھول بیچ کر روزی کماتا تھا، جہاں سینکڑوں رنگ برنگی کشتیاں تیرتی نظر آتی تھیں، لیکن اب وہی عبدالرشید سبزیاں اگا کر اپنے کنبے کا پیٹ پالتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کشمیر کے سٹیٹس میں تبدیلی صرف سیاسی تبدیلی نہیں تھی، اس نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں، یہ کشمیر کے باسی کہہ رہے ہیں جی۔ 5 اگست 2019 سے چند روز قبل بھارتی حکومت نے لاکھوں سیاحوں، ہندو یاتریوں، بیرونی مزدوروں کو کشمیر چھوڑنے کا حکم دیا، جس سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کی معیشت ٹھپ ہو گئی اور ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مطابق گزشتہ اگست سے اب تک معیشت کو 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ تقریباً 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سری نگر کے تاریخی ہوٹل سٹینڈرڈ کے مینیجر خورشید احمد کے مطابق ہوٹل کا سٹاف 30 افراد پر مشتمل تھا، جو اب صرف 3 افراد پر رہ گیا ہے، اور یہ 3 ملازمین بھی صرف اس لیے ہیں، ان کا واحد کام ہے کہ جی وہاں کی صفائی کریں۔ 37 سالہ ٹیکسی ڈرائیور محمد رجب کہتے ہیں کہ گزشتہ اگست سے اب تک ایک بار بھی سواری نہیں ملی، یعنی 364 دنوں میں ایک بار بھی ان کو سواری نہیں ملی۔ رجب کے مطابق اس نے 5 اگست 2019 سے کچھ روز پہلے ٹیکسی سٹینڈ پر اپنی ٹیکسی پارک کی، جو اب بھی دیگر 250 ٹیکسیوں کے ساتھ وہیں کھڑی ہے۔ رجب کی طرح ہزاروں لاکھوں ڈیلی ویجر مزدور ایسی ہی بدترین صورتحال کا شکار ہیں۔ ملاح محمد لطیف جی، جو سیاحوں کو کشتی میں ڈل جھیل کی سیر کراتا تھا، اب جھیل کے کناروں پر کھیرے اور سگریٹ بیچ کر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ کشتی مالک غلام قادر بھی متاثرین میں شامل ہے۔ کہتے ہیں 1 سال سے ہم نے کچھ نہیں کما پایا، ہمارا سب کچھ ہماری کشتیاں ہیں، روزی کمانے کا ہمارا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چوہدری صاحب، یہ نریندر مودی جو یہ کہتا تھا کہ یہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے نیو یارک ٹائم کی سٹوری کے مطابق تو صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے، اور 5.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے معیشت کو۔ جی بالکل ہو چکا ہے، اور ہندوستان میں جو نقصان ہوا ہے مودی کی پالیسیوں کے نتیجے میں پچھلے 6 مہینے میں کرونا کے چکر میں اور حادثات اور واقعات کی وجہ سے جو ہم اقلیتوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، جو گائے کے مسئلے پر لوگوں کو قدم قدم پر مارا جاتا ہے، اور جو کشمیریوں کے وجوہات کی وجہ سے باقیوں کے ساتھ قیامت آئی ہوئی ہے، اس نے اپنے ملک ٹکڑے ٹکڑے کرانے کی بنیادیں رکھی ہیں، اور وہاں غربت اور اندھیرے اور پستی اور استحصال زدہ معاشرے کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی، اس کے نتیجے ہے، ایک اور چیز اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ سال بھی شاید حکومت اس کی چلے، کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہے دے ول بی آپ نام سے۔ ایک اور چیز بھی چوہدری صاحب، اب یہ تو 1 لاکھ کشمیری تو انہوں نے شہید کیے، لیکن گزشتہ 1 سال میں یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جناب، جبکہ ایکچول
جو اعداد و شمار ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اس میں بھارتی فورسز کی فائرنگ تشدد سے 4 خواتین 10 بچوں سمیت 214 کشمیری شہید ہو چکے ہیں. 1390 کشمیری شدید زخمی ہوئے ہیں. زیادہ تر کشمیری نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران گھروں سے اٹھا کر جعلی مقابلوں میں مارا گیا. نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بوڑھی خواتین اور کم عمر لڑکیوں سمیت 13,680 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا. بھارتی فورسز کی جانب سے 84 خواتین کی بے حرمتی کی گئی. 946 گھروں کو مسمار کیا گیا. حریت رہنماؤں، سیاسی و انسانی حقوق کارکنوں، مذہبی رہنماؤں، صحافیوں، تاجروں، وکلاء، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت ہزاروں افراد اب بھی بھارت اور کشمیر کی جیلوں میں قید ہیں. مودی سرکار نے جموں و کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت ختم کرنے اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ہزاروں بھارتیوں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے. مودی سرکار کے اچھے ہتھ کنڈے اور بھارتی فورسز کے تمام تر مظالم بھی کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کم کرنے میں ناکام رہے. جیسا وہاں پہ جب بات ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو جو مقبوضہ کشمیر کے شہری ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس طرح کے جتنے بھی اقدامات کر لیں اس سے ہماری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم نے جو آزادی کی شمع ہے وہ جلائی ہے آئل سے نہیں بلکہ تیل شیل سے نہیں. وہاں پہ ہم خون دیتے ہیں اپنا، اور وہ خون سے جل رہی ہے پچھلے 75 سالوں سے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈومیسائل جاری کریں، جو مرضی کریں، اس سے گراؤنڈ پہ سچویشن تبدیل نہیں ہونے والی. اور ان کے حوصلے تو اس قدر بلند ہیں. ایک اور آپ کو سنواتے ہیں جی شارٹ، اور وہ ہے الشہرائی صاحب کا. بزرگ ہیں، کشمیری حریت رہنما. ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا تھا. اپنے بیٹے کی شہادت پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. تو ان سال ہر سال کی اس جدوجہد میں کسی ڈی جی صاحب نے گیلانی صاحب سے کبھی اپیل نہیں کی کہ جو دوسرے بیٹے ہمارے اس وقت میدانی کارزار ہیں، میرے بیٹے سے بہت پہلے سے ان کا خون بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اپنے بیٹوں کا خون بھی، ہر انسان کا خون قیمتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم. اگر ان کے لیے ہم نے کسی سے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیوں کروں گا؟ کیا اس کا خون، میرے بیٹے کا خون دوسرے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس لیے میں یہ اپیل. صاحب جہاں یہ جذبہ ہو اور اس کے بعد کیا سوچ سکتا ہے کوئی بھی، نریندر مودی ہو یا اس سے بڑی فوج ہو؟ نہیں، یہ جذبہ نہیں کچلا جا سکتا. یو کینٹ ہمبل دی پاپولیشن. سارے کے 90-95% آبادی کو آپ کس طرح غلام رکھ سکتے ہیں؟ اور آج نہیں تو کل آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا، اور اس جھنڈے کو انہوں نے رنگا ہے اپنے خون سے اور اپنی مطلب قربانیوں سے. اور کوئی پاکستان اس طرح جو ہے وہ، آپ کو میں نے سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں جی کشمیر پر فوج اور حکومت اور سب جو ہے وہ سو گئے ہیں اور وہ کوئی نہیں. میرا تو خیال ہے اس کے برعکس ہے. اور یہ کیوں پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں؟ تاکہ پاکستان کا ریزالو کمزور ہو. صاحب ایک بات بتائیں مجھے کہ جس طریقے سے جب یہ 5 اگست ہوا اس کے بعد ایک اٹھان دیکھی گئی تھی کشمیر کے بارے میں، مقبوضہ کشمیر کے پالیسی، اقوام متحدہ میں ایک جاندار تقریر ہوئی، پھر کچھ اور اعلانات ہوئے، پھر ہم نے وفود بھی بھیجنے تھے. جو شکوک و شبہات کہہ لیں یا جو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، ہمارا دفتر خارجہ وہاں پہ کوئی ایک سیل قائم ہونا تھا. اب تک کتنے وفود گئے سفارتی سطح پہ، اور کن کن ملکوں میں گئے، اور کیا کیا اقدامات کیے؟ کیونکہ کرونا تو اب آیا ہے 4 ماہ، اور اس سے پہلے کی کیا سچویشن ہے، اور کس کس کے ساتھ رابطے کیے گئے. یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ سفارتی سرگرمیاں دکھائی گئیں جو دکھانی چاہیے تھیں. یہ چیز تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک وزیر اعظم عمران خان ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیچے ادارے ہیں، دفتر خارجہ خاص طور پہ ہفتہ وار ان کی بریفنگ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی اب کشمیر کا جو موضوع ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اگر ہو رہی ہیں تو میڈیا کو نہیں پتہ تو وہ سارے کدھر گئے؟ پارلیمانی وفود جانے تھے, سفارتی سطح پہ کوششیں ہونی تھیں اور رائے تبدیل کرنے کی کوشش کرنی تھی. ابھی تک OIC, خاص طور پہ میں OIC کا آپ کو کہوں گا کہ OIC کو تھوڑی سی شرم دلائیں کہ ان کا ضمیر کب جاگے گا, کیونکہ 2 مسلم حکمران ہیں, ایک مہاتیر محمد تھے اور ایک طیب اردوان, جنہوں نے کھل کر اظہار کیا اور کھل کر حمایت کی مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی اور مذمت کی بھارت کی. لیکن باقی جو ہمارے تگڑے مسلم حکمران ہیں, مسلم ممالک ہیں, وہ تو اپنی انویسٹمنٹ بچا رہے ہیں. کوئی کسی نے بھارت میں کی ہوئی ہے 42-44 ارب ڈالر کی, کوئی مقبوضہ کشمیر میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ تو اپنی انویسٹمنٹ بچا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا, لیکن پچھلے 6 مہینے سے تو کرونا کی وجہ سے کہیں آنا جانا ناممکن ہو گیا ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی ہے یا ریزالو میں کمی ہے یا ایکٹیویٹی میں کمی ہے. ابھی بھی انڈیا جو ہے وہاں کا آپ کا میڈیا دیکھیں اور وہاں کے وہ ان کے جو ٹٹ پونجی قسم کے لوگ ہیں وہ طیب اردوان کو گالیاں بک رہے ہیں کہ ہمیں کردستان کی مہم چلانی چاہیے, فلاں کرنا چاہیے. وہ کشمیریوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ہاں پاکستان نے اگر حملہ نہیں کیا انڈیا پر یا کشمیر میں فوج داخل نہیں کی, اگر یہ موقف ہے کسی کا تو وہ درست ہے, کیونکہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا, امن چاہتا ہے. لیکن کشمیری جو ہے وہ اپنی جدوجہد اور اپنی قربانیوں سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے. پاکستان ان کی سیاسی اور اخلاقی اور سفارتی حمایت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی, جس طرح وہ ندیم افضل چند اور مختار کیا تھی, ان گل بہت اگے بڑھ گئی ہے کہ اسی تے نہیں فوج داخل کی تھی, لیکن عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ان کے اندر داخل ہو بھی چکی ہے, بیٹھ بھی چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے مورچے اور کتنی ایئرپورٹس اور کتنی فوج وہاں رکھی ہوئی ہے. ان اور مامیاں دا تو کوئی دسے نا مودی کہ بھئی یہ یعنی دماد بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں. ایک اور اس کی کوئی جرت ہے, کوئی بات نہیں کرتا. جی ایک اور چوہدری صاحب بات کرتے ہیں دوغلے پن کی. یہ جو چائنا اور انڈیا کا تنازع شروع ہوا, اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ اب سنکیونگ کے جو 1 ملین مسلمان ہیں ان کے حقوق کا تو علمبردار بن گیا ہے, اور صرف چائنا کو ذرا نیچا دکھانے کے لیے, امبیرس کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں چائنا مخالف جذبات ابھارنے کے لیے. امریکہ کو, واشنگٹن کو کیا 8 ملین کی آبادی مقبوضہ کشمیر کی نظر نہیں آتی؟ کیا یہ مسلمان نظر نہیں آتے؟ ان مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں. وہ اپنے سیاسی مفادات یا سیاسی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے چائنا کو تو وہ امبیرس کر رہا ہے. ادھر سنکیونگ میں 8 لاکھ 10 لاکھ مسلمان جو ہیں ان کی آواز تو اب آہستہ آہستہ بلند کر رہا ہے. لیکن ادھر انڈیا والی سائڈ پہ مقبوضہ کشمیر کے لیے واشنگٹن اس طریقے سے متحرک نظر نہیں آ رہا. پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے متحرک تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے مذمت تو کی ہے نا, حقوق کی پامالی کی اور مذمت کی ہے, ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. مذمت ایسی ہے جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس پہ انڈیا کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا. اب آپ دیکھیں نا چائنا اور انڈیا کا جو تنازع اس وقت کھڑا ہوا ہے, اس میں امریکہ نے چائنا کی ویب سائٹس کوئی میرا خیال ہے 70-80 کے قریب ٹک ٹاک سمیت بند کر دی ہیں, اور مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں چائنا کے خلاف, اور انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آواز ان کو کیوں نہیں سنائی دیتی؟ میں کہہ رہا ہوں چین وہاں آگے اندر بیٹھ گیا, اس کا آپ جواب کر دیں ان پہ. اس کا کیا کر رہے ہیں مودی اور اس کے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. رافیل طیارے ہیں, اور اب تو ان کے سابق ایئر چیف نے جو کہ بالا کوٹ کے ماسٹر مائنڈ تصور کیے جاتے ہیں, آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے ان کو, انہوں نے ایک اور بات کی ہے جو ایسا بڑی مزے کی. انہوں نے کہا کہ اگر 27 فروری کو رافیل ہوتا تو ہمیں اتنی ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی, ہمارے 2 طیارے نہ گرتے اور ابھی نندن گرفتار نہ ہوتا. لیکن ساتھ ہی اب وہ کہتا ہے کہ اگر اب دوبارہ اس طرح کی سچویشن ہوئی تو رافیل ہم اپنی سرحد میں ہی رکھ کے ماریں گے, پاکستان کی
لائن آف کنٹرول کے اس پار نہیں بھیجیں گے، یعنی کہ پاکستان کی طرف رافیل کو نہیں بھیجیں گے، اپنی سائڈ پہ رکھ کے ہی کاروائی کریں گے. تو ان دا مطلب، اس کا مطلب تو اچھا صابر شاکر، you also take lot of interest in international developments and geopolitical regional developments. آپ ایک سوال کا جواب دے دیں جی، اور یہ مودی سے بھی لے لیں اور باقی بھی اس کے جو ہماری ہیں ان سے بھی لے لیں کہ 27 فروری کے واقعہ کے بعد جس میں ان کے 2 جہاز گر گئے، ایک پاکستان کے اندر اور دوسرا ان کی طرف، یا چلیں ایک تو وہ مانتے ہی ہیں نا کیونکہ وہ اس سے وہ مکر نہیں سکتے. ابھی لندن کا جدھر آپ جا کے جگہ بھی دیکھ آئے ہیں جی ہاں، بارڈر پر، وہ جدھر سے وہ نالا گزرا تھا، جی ہاں، آپ پہاڑی اوپر کھڑے تھے، جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا. آپ بھی ساتھ. Having said this, مجھے ایک چیز کا جواب لے دیں آج کل پرسوں ہندوستان سے کہ 27 فروری کے بعد تمام بڑکیں بوسفل کا دعوے تھریٹس یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، آج تک ان کو جرت کیوں نہیں ہوئی دوبارہ کوئی کارروائی کرنے کی؟ اس کا مجھے جواب لے دیں. بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے جیسا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا انتہائی نہ صرف بزدل تو ہے ہی، اس میں نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے. اور یہ تو اب سمجھ آئی، پہلے 27 فروری کو ہم سے مار کھائی، اب چائنا سے مار کھا رہا ہے، اور 5 رافیل طیارے آئے ہیں اور 2 سنگل سیٹر ہیں اور 3 سنگل سیٹر ہیں، 2 ڈبل سیٹر ہیں، اور اسی کو اب لے کے بیٹھا ہے. روزانہ اس کو دیکھ لیتا ہے، زیارت کر لیتا ہے ان کی، اور ہاتھ شاتھ پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں جناب. ایک تو اہم ترین گرفتاری کی ہے نیب نے، تو چودھری صاحب کے پاس اس سے متعلق بھی کچھ خبریں ہیں اور خاص طور پہ شریف فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے. لیکن ایک اہم ترین جو گرفتاری ہوئی ہے وہ CFO چیف فائنانس آفیسر جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جناب، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جو تحقیقات تھیں اس میں ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ یہ جو گرفتار کیے گئے ہیں صاحب محمد عثمان، ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے آج 14 دن کے لیے. اور محمد عثمان جو ہیں وہ مرکزی کردار ہیں منی لانڈرنگ کا. چوہدری صاحب اس بارے میں بھی ذرا بتائیں، اور شریف فیملی کیا کر رہی ہے؟ نہیں، یہ جو ہے نا منی لانڈرنگ کا کیس بڑا 2+2 واٹر ٹائٹ ہے. اس میں تمام کاغذات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس کی کمپلینٹ کی تھی کہ یہ ٹرانزیکشنز مشکوک ہیں، سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں. اس کے اوپر یہ شروع ہوا تھا، نہ یہ نیب نے خود کیا ہے اور نہ حکومت نے کرایا ہے. اور اس وقت جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے وہ بھی انہی کے اپوائنٹڈ تھے. تو اب جو صورتحال ہے وہ ان کے اندر کھچڑی جو ہے نا وہ کھچڑ بن کے باہر آ گیا ہے. اب شہباز شریف اور حمزہ اور یہ خاندان سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ صرف اپنی لیڈری چمکانے اور اپنے مفادات اور نواز شریف کی یعنی مطلب شخصیت کو بیچ کے تو اپنے پر پرزے نکال رہی ہیں، اپنی قیادت کو چمکا رہی ہیں کہ میں کل کے لیے جب الیکشن ہوں تو اس میں کسی طرح پارٹی کی لیڈر کے طور پر آگے آ جاؤں. وہ باقی پارٹی کے لوگوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پارٹی کدھر گٹر میں جا رہی ہے. شی از لیسٹ بادرڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کیمپ سمجھتا ہے، جو خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں، کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت نواز شریف کی طرف سے مریم جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا صدر اور پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزد کر دیں گے. اور ہمیں وہ اب ان کو نہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نواز شریف اور مریم کو کوئی غرض ہے اور دشمنی ہے، نہ دوسرے سیاسی حریف جو ہیں از قسم پیپلز پارٹی. ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کو وہ دشمن سمجھتی ہیں اور ان کو کچلنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں باقی کاموں. اور وہ کر رہے ہیں. شہباز شریف نے ہم برطانیہ سے بھی مدد مانگی ہے کہ ہماری مدد کریں. شیخ رشید صاحب کا ایک شاٹ ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آپ ہی کی میرا خیال ہے ملی جلی گفتگو وہ کر رہے ہیں شیخ صاحب بھی. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے، اور جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہے وہ گارنٹی دے کے گیا کہ 5 سال تک عمران خان
کہ رہنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں. مریم خاموش ہے, کس نے روکا مریم کو؟ جہاں ساری دنیا بول رہی ہے صبح شام, وہ بھی بول سکتی ہیں. جناب جوش صاحب. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یعنی بلاول بھٹو سے بھی پنگیں بڑھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں, خوشخبریاں سنا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کے کیمپ کی یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ وہ تو ایک عمران خان کی قیادت کی وجہ سے سامنے آئی ہے, ہمارے لیے اصل سیاسی چیلنج جو ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کی شکل میں موجود ہے, جو پہلے سے ہمارے ساتھ حریفانہ فیلڈ میں موجود ہے. انہوں نے برطانیہ سے بھی یہ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری جان چھڑوائیں, اور جس طرح پہلے ہم نے سی او ڈی کیا تھا اور مساق جمہوریت, اس طرح کروائیں اور یہ کریں اور وہ کریں, اور ہم یعنی اصل مقصد جو ہے کہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ باہر سے اندر, کلیم اللہ سمیع اللہ ادھر سے ادھر, اس سے جان نہیں چھوڑ رہی اور وہ جان چھڑوا دے. یہ گئے ہیں بری طرح پھنس, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ 2 سال میں بقول ان کے عمران خان کی حکومت عوام کی نظر میں کسی قسم کی پرفارمنس نہیں دکھا سکی, جس کی وجہ سے ہمارا بھرم قائم ہے, ورنہ مسلم لیگ این نام کی شے جو ہے وہ بالکل فیتی اور تباہ کن حالت میں ہے. اچھا جوش صاحب, میری ذرا رائے تھوڑی سی مختلف ہے. مسلم لیگ نواز جی آپ دیں رائے. مسلم لیگ نواز بدستور موجود ہے, اور وہ پہلے سے زیادہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے اور جتنی جلدی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی کو بآسانی گرا دیں گے. پنجاب میں ان کو پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, اور وہاں پہ مسلم لیگ نواز کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہاں سے وہ کہتے ہیں 2-3 سیٹیں بھی مل جائیں تو بہت ہے. اس لیے مریم بی بی جو ہیں وہ صرف ایک چیز پہ ہیں کہ سولو فلائٹ کی جائے, اور کسی کے ساتھ نہ زیادہ اتحاد کی ضرورت پڑے نہ کچھ اور کرنا پڑے. مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ معاملات بڑی خاموشی سے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو ایک گرینڈ ڈیل کی طرف جائیں گی, اور اس گرینڈ ڈیل میں سبھی سوار ہوں گے تمام. اور صاحب جی دوسرا نوٹ کر لیں, جی یہ جب مولانا فضل الرحمان شہباز شریف سے ملے ہیں تو بلکہ یعنی اب ان کی خاندان کی اندر کی جو لڑائی اندر ہی رہتی تھی اب اوپن میں آ گئی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے فضل الرحمان سے یہ 2 ٹوک الفاظ میں گلہ کیا ہے کہ آپ ہمارے مقابلے میں یعنی شہباز شریف کے مقابلے میں مریم نواز کو اوپر اٹھاتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کرنے کے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. نمبر 1. دوسری ایک بات انہوں نے اہم کی ہے جو غلط ہو یا صحیح, کہ اگر پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی قیادت میں اور شریف خاندان دونوں مل کے سڑک پر نکل آتے ہیں تو اس صورت میں ریاستی ادارے ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چلتا کر سکتے ہیں. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. میری یعنی اس سے مختلف ہے, لیکن وہ کسی وقت اور. آپ ابھی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس وہ ساری یعنی جو میں نے ان کے خاندانی ذرائع جن سے میرا رابطہ ہے. ایک چھوٹا بریک پہ جانا ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا رہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب, نیب کے بارے میں پچھلے دنوں تھا کہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جائیں گی, پھر اختلافات ہوئے, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس میں ایک تو انہوں نے نیب کی کارکردگی کو بڑا سراہا, اور چیئرمین نیب خاص طور پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کیونکہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں عدالتی, اور ان کے دور میں نیب کی کارکردگی تسلی بخش رہی. 466 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات تھی وہ 2 باتیں انہوں نے کہا جی کہ نیب آرڈیننس کو ختم کرنا پاکستان کے لیے یک لخت اتنا آسان نہیں ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے کنونشن اگینسٹ کرپشن چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں, اور یہ دستخط کیے ہیں 9 اگست 2007 کو یو این کنونشن پہ دستخط کیے ہیں, جس کے تحت پاکستان پابند ہے کہ وہ اپنے ملک میں
مؤثر اقدامات کرے گا انسداد بدعنوانی، انسداد رشوت ستانی اور کرپشن کو روکنے کے لیے، اور احتساب کا مؤثر نظام کو مزید مؤثر کرے گا. تو یہ تو کہانی ہی بالکل اپوزٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آپس میں چاہیں بھی تو پھر بھی ان کو باہر سے بھی پریشر آ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں کہ جس میں کرپشن کی کھلی چھٹی دی جائے. نہیں، یہ جو مرضی ہے. ویسے وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس سے اگر آپ نے پاکستان نے ملک کے طور پر اس پر ایگری کیا ہوا ہے کہ کرپشن کے خلاف کام کرے گا تو پھر نیب کو لیکن نیب کو ختم یا کمزور کرنے کی سازشیں تو تقریباً دم توڑ گئی ہیں. لیکن 3-4 رعایتوں کے لیے اس وقت بھی آج کی ڈیٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خفیہ مذاکرات جاری ہیں. وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ابھی کیونکہ اور بھی کچھ قوانین ہیں جن پر حکومت اور اپوزیشن نے مل کر کام کرنا ہے. فیٹ اف کی ہے جو مسئلہ ہے، تو اس لیے ابھی بات چیت خفیہ چل رہی ہے. اور یہ کوئی نہ کوئی اس کا کچھ نہ کچھ، یعنی کم از کم 90 دن کا ریمانڈ ختم کر دیں. 2-3 اور چیزیں جو ہے اس طرح کی، صاحب یعنی لیکن میری اطلاع کے مطابق آئندہ چند مہینوں میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملنی، کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ملنی. اگر جو کچھ ہوا وہ ایک گرینڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں گی اور ایک بہت بڑا پیکج آئے گا. اس پیکج پہ بات چیت چل رہی ہے. تمام کنسرن کوارٹرز اس پہ بات کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت، مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ ترین قیادت اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت، یہ سب ان کو پتہ ہے. یہ اپنے اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ گرینڈ ریفارمز ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی. جزوی طور پہ جزیات میں جا کے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. جی نہیں، یہ رعایت وغیرہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی بات چیت خفیہ جاری ہے. اس وقت توڑ پھوڑ اور کھچڑی کافی جگہ پک رہی ہے اور اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں باہر ہے. لیکن سب سے بڑی جو ہے، جو وزیر اعظم اپنے وزراء اور مشیروں کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی ٹیم میں بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں اور اپنا کوئی ایجنڈے کا اعلان کرنے والے ہیں اگست کا. 2 سال کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ کافی وقت ہوتا ہے. صاحب باقی خبریں ہم آپ کو دیں گے کل. آج بچا کے رکھیں کچھ خبروں کو. پروگرام کا وقت ختم ہو، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.